आज हम गए सर्विस स्टेशन गाड़ी को साफ़ करवाने के लिए, तो आगे एक गाड़ी खड़ी थी। तो सर्विस स्टेशन वाला कहने लगा कि गाड़ी को पहले नीचे उतारो, दूसरी को फिर आपकी बारी आती है। फिर हमने गाड़ी ऊपर खड़ी की और गाड़ी के अंदर से जितने भी सामान था सारा बाहर निकाला। जब बाहर निकाल फेंक दिया तो इंजन स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। तो हमारे भाई सज्जाद जो कि सर्विस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, वो इंजन के साथ लगे हुए थे। और जब मैं अंदर गया देखा तो वो इंजन के साथ लगी हुई है, क्योंकि वो डीजल नहीं आगे भेज रहा था और स्टार्टिंग में मसला कर रहा था। तो सजाद भी कहने लगे कि अब स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अब इसकी वीडियो बन रही है तो ये माइंड कर जाएगा। तो वो कहने लगे कि इसकी वीडियो ना बनाओ, ये फिर स्टार्ट होगा। तो उनके साथ हंसी मजाक जारी रही। अल्लाह अल्लाह करके फिर इंजन स्टार्ट हुआ। फिर सजाद भाई ने गाड़ी के इंजन को पानी मारना शुरू किया और इंजन वॉश करने के बाद फिर गाड़ी के वो नीचे चले गए। इंजन में काफ़ी गंद था, क्योंकि बहुत अरसा हो गया, तकरीबन 1 माह से ऊपर दिन हो गए इसको हमने वॉश नहीं कराया, क्योंकि घर में ऊपर से वॉश कर रहे थे, लेकिन हमारी उस दिन बिजली नहीं थी और ट्रांसफार्मर जल गया था। तो 3 से 4 दिन पानी नहीं था। तो फिर सजाद भाई कहने लगे कि इसे वॉश भी करते हो या बस ऊपर से कपड़ा लगा लेते हो, इतनी गंदी करके लाए हो। तो फिर गाड़ी के अंदर वो कपड़ा हमने डिस्पोर्ट कर लिया था, वो भी बहुत गंदा था। उसको भी सजाद भाई ने सर्विस किया और उसके बाद फिर डिग्गी में से जो पर्दे थे वो हमने बाहर निकाले और फिर मुझे भेज दिया उन्होंने कि जाके ये दीवार पे लगा दो, तो तब ये सूख जाएगा। तो मैं कपड़े को रखने के लिए दीवार पे गया और वहाँ इतनी शिद्दत की गर्मी थी और दीवार ना इतनी गर्म थी कि हाथ लगाना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने वहाँ पे कपड़ा खड़ा कर दिया। फिर डिग्गी में से मैंने चीज़ें सारी निकाली। उसमें से सजाद भाई से मैंने कहा कि मुझे सर्फ़ वाला कपड़ा दे। तो मैंने कपड़ा लिया उनसे। कपड़ा लेने के बाद मैंने सारा उस डिग्गी में सर्फ़ लगा दिया और फिर सजाद भाई टायर साफ़ करने लगे। टायरों के बाद मैंने कहा कि सजाद भाई बारियों में पानी ज़रूर डालें, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कचरा होता है वो सारा जमा हो जाता है। तो कपड़ा लगाने की हिम्मत हम ही नहीं होती कि इन्हें कपड़ा लगाएं और यहाँ कचरा जमा ना हो। तो सजाद भाई को थोड़ा जल्दी भी थी, क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक होता जा रहा था और उन्हें घर जाना था। घर उनका शाम होने वाली था। कम व बेश भी रोड की हालत की वजह से उनका आधा घंटा लगता है। तो फिर सजाद भाई टायरों में पानी शानी डाल रहे थे उसे वॉश करते, क्योंकि डिग्गी में बहुत गंद था। मैंने सर्फ़ भी लगा दी थी। तो सजाद भाई को कहा कि डिग्गी में प्रेशर से पानी लगाएं। कुछ जगहों पे ऐसी थी जहाँ मिट्टी अभी भी जमा थी, क्योंकि डिग्गी इतनी आम तौर पे साफ़ नहीं होती, क्योंकि धूल-शूल बहुत होती है, रोड डिवर्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस वजह से फिर सजाद भाई गाड़ी के नीचे गए। गाड़ी के नीचे वो पानी लगाते रहे और फिर मैंने उनको कहा कि अच्छी तरह पानी लगाइएगा, क्योंकि इधर डीज़ल भी लगाना है, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है कि नीचे से गाड़ी को डीज़ल नहीं लगवाया और मुझे याद भी नहीं है कि कितना अरसा हो गया। फिर सजाद भी कहने लगे कि भाई मुझे तो जल्दी ऐसा करें भाई, आप भी साथ काम करें। तो मैं टायर को सर्फ़ लगाता हूँ, आप गाड़ी की बॉडी को सर्फ़ लगा लें। तो मैं एग्री हो गया कि चलो अच्छा हो जाएगा, काम भी जल्दी हो जाएगा। सजाद भाई गाड़ी को डीज़ल लगा रहे थे, साथ कह रहे थे यार मेरी वीडियो ना बनाओ, लोग वीडियो नहीं देखेंगे। तो मैंने कहा सजाद भाई लोग देखें ना देखें, आपकी जो मेहनत है ना वो तो हमने सामने लेकर ही आएँगे। तो सजाद भाई बहुत मेहनत से गाड़ी वॉश करते हैं और इनका सर्विस स्टेशन मुल्तान खुर्द कुटेरी रोड पे वाक़िया है। और जहाँ पे इनके चार्जेज़ हैं वो नहायत ही मुनासिब है कि मुल्तान खुर्द में चार्जेज़ में कोई भी गाड़ी वॉश करके नहीं देगा, जो सजाद भाई यहाँ चार्ज करते हैं। तो सजाद भाई ने फिर सर्फ़ डाले कपड़े में और इंजन को वॉश करने लगे। फिर उस डिस्पोर्ट को बोनट को भी वॉश करना था। तो मुझे गाड़ी का बहुत शौक है, क्योंकि मैं कहता हूँ गाड़ी का बोनट, इंजन हर जगह बिल्कुल क्लीन एंड ग्रीन होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी की लॉक को जब भी बोनट उठाए तो गाड़ी लॉक अपनी पेश करे। तो माशाल्लाह गाड़ी ओरिजिनल अपनी हालत में है, कहीं से ऐसी कोई टचिंग वगैरह नहीं है सिवाय एक पीस के, तो वो भी थोड़ी-सी जगह पे। लेकिन सज्जाद भाई फिर इंजन को वॉश करने के बाद इसमें ऑयल-शॉयल कहते हैं कि डीज़ल में मिक्स करके डालो, तो ऐसा करो कि फिर गाड़ी नीचे से गंदी बहुत कम होगी, क्योंकि ऑयल में चिकनाहट होती है ना, तो वो धूल-शूल सारी उसमें जमा होती रहती है। तो फिर मैंने कहा सज्जाद भाई जो भी करना है आपने वो करें, लेकिन गाड़ी एकदम सही होनी चाहिए। तो सज्जाद भाई ने कहा कि कोई मसला नहीं, बस आपने मेरी हेल्प थोड़ी-सी करनी है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो हम घंटा बोल के गए और आए 4 घंटे बाद। इस वजह से मैंने कोई और गाड़ी भी सर्विस नहीं की, तुम्हारी वेट में बैठ रहा। तो भला सज्जाद भाई की अज़मत को सलाम, जो इतनी गर्मी में दिन को भी जब देखें तो वो गाड़ी वॉश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ रश भी बहुत ज़्यादा होता है और सिर्फ़ उनकी मेहनत की वजह से और उनके मुनासिब चार्जेज़ की वजह से।
گاڑی کا سب سے مشکل مرحلہ گاڑی کی نیچے سارا آئل لگانا، کیونکہ جب وہ کپڑے سے پہلے ڈیزل لگاتے ہیں جہاں پہ وہ تھوڑی بہت جو زنگلوت چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ انجن بونٹ یہ بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ انجن کی ہر جگہ ہر کونے پہ پانی لگانا ہوتا ہے، ہر کونے پہ سرف یا فوم کلینر لگانا ہوتا ہے، کیوں گاڑی کے کوئی بھی ایسا خشک نہ رہے یا کہیں کوئی مٹی دھول جمع نہ ہو، کیونکہ جب مٹی دھول جمع ہوگی تو پھر گاڑی واش کا بھی کوئی نہیں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ پانی جب بھی اس میں لگتا ہے تو پھر وہاں اور زیادہ زنگ پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو بہرحال سجاد بھائی اپنے کام میں مگن تھے، تو اتنے میں ایک اور گاڑی آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی گاڑی واش کرانی ہے، تو سجاد بھائی نے ان کو اشارہ کر کے منع کی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ سجاد بھائی آپ پانی مجھے دیں، میں گاڑی کو پانی لگاتا ہوں، آپ ٹائر وغیرہ کر لیں۔ سجاد بھی کہتا ہے کہ مجھے پریشر لگانے دو، اس کے بعد تو میں ایسے کروں کہ گاڑی کی باڈی پہ سرف لگاؤ۔ تو پھر میں نے وہ کپڑا اٹھایا، کپڑا اٹھانے کے بعد وہ ڈگی کی تھوڑی سی جگہ رہ گئی تھی، تو پھر میں وہاں ڈگی کے اندر وہ کپڑا لگانے لگا، کیونکہ سرف کی وجہ سے تھوڑی سی ڈگی میں بھی شائننگ آ جائے گی، کیونکہ رف کپڑا لگانے سے یا پانی لگانے سے وہاں پہ پھر داغ رہ جاتے ہیں، اور سرف لگانے کے بعد جب پانی لگتا ہے تو پھر داغ نہیں رہتا، اور ہلکا سا کپڑا لگانے سے پھر وہ بالکل کلین ہو جاتی ہے۔ وہ بھی آگے میں آپ کو پھر دکھاؤں گا جب ہم اس میں کپڑا لگاتے ہیں۔ تو ٹکی میں کپڑا لگانے کے بعد سجاد بھائی آ گئے۔ سجاد بھائی نے کہا کہ یہ تم کن کاموں پڑ گئے ہو، یہ تو لگتا ہے مجھے تم رات کو کار میں بھیجو گے۔ پھر میں نے وہ ہلکا سا کپڑا لگایا، تو پھر میں نے کپڑا گاڑی کے اوپر رکھ دیا۔ میں نے کہا سجاد بھائی پھر کام جو کرنا ہے تو وہ ایک نمبر کرنا ہے نا، کہ روز روز گاڑی پھر صاف بھی تو نہیں ہوتی، آج آپ نے بھی ٹائم دے دیے تو چلو پھر آج آپ کو بھی دیکھتے ہیں۔ پھر سجاد بھائی نے مجھے کپڑا ہاتھ میں تھما دیا، کہنے لگے کہ تم جانو تمہارا کام جانے، گاڑی کی باڈی کو تم خود کرو۔ انہوں نے سرف وغیرہ ڈال دی، پھر گاڑی کے میں نے بونٹ سے سٹارٹ کیا، کام چیزیں سے کیا، پھر اوپر چھت کے مکمل گاڑی کو پھر میں نے کپڑا لگانا شروع کر دیا۔ سجاد بھائی پھر حسب روایت گاڑی کے ٹائروں سے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت پاؤں سے اور گاڑی ٹائروں سے پہچانی جاتی ہے، تو ٹائروں کا بلیک ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور گاڑی کی لوک جو ہوتی ہے وہ ٹائروں سے ہوتی ہے۔ پھر آپ کے بھائی نے بھی اللہ اللہ کر کے کام سٹارٹ کیا، لیکن بیچ میں آ کے میں تنگ تو بہت ہو گیا، کیونکہ گرمی بھی تھی، تو گاڑی والے اور بھی آ رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں گاڑی صاف کرنے والا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی جان میں تو اپنی گاڑی خود شوقی طور پر واش کر رہا ہوں۔ تو پھر کیمرہ مین نے کہا کہ بھائی آپ کی تیسری ٹانگ جو ہے نا وہ بھی آ رہی ہے، تو میں نے کہا یار مجھے پہلے بتایا ہوتا۔ بہرحال پھر گاڑی کے فٹ پاتھ وغیرہ میں نے سرف لگایا، تو سجاد بھائی کہتے اتنی دیر میں تو میں دوسری گاڑی کو بھی سرف لگا لے، تو جتنی دیر تم نے لگا دی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے مجھے لگان دیں، اپنی گاڑی ہے، گاڑی کو خود واش کروں گا تو وہ خوش ہوگی کہ میرا مالک ہے وہ بھی زندہ ہے۔ تو پھر سجاد بھائی نے ایکسٹ کلیئر کی، تو انہوں نے پانی لگایا۔ میں نے کہا سجاد بھائی میٹ کو سرف لگا کر ان کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیں، تو آپ کے یہ خشک ہو جائیں گے، جب گاڑی ریڈی ہو جائے گی تو اس وقت پھر یہ گیلے ہوتے ہیں، جب گیلے ہو گئے تو پیر اوپر پاؤں رکھتے ہیں، تو پھر ساری جو مٹی ہوتی ہے وہ جمع لگ جاتی ہے۔ تو پھر میں نے گاڑی کو باریوں کے اندر بھی سرف لگانا شروع کی، اور جب بونٹ اگلا رہ گیا تھا تو بونٹ کے ساتھ بھی لگائی جالی کے ساتھ، اور پھر بمپر واش کرنے لگا۔ بمپر کے بعد جب میں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو سجاد بھائی کہنے لگے کہ یار کیا کر رہے ہو، ایک تو میرا ٹائم بہت کم رہ گیا، اوپر سے تم یہ گاڑی کو لمبا کر رہے ہو بہت۔ تو پھر میں نے بھی تھوڑا تیز ہاتھ چلانا شروع کر دیا اور کہا سجاد بھائی آپ کو ٹائم پہ گھر پہنچا دوں گا۔ سجاد بھائی کے پاس اپنی بائک بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ٹائم کی مناسبت کے لحاظ سے وہ بہت لیٹ ہو جاتے ہیں گھر۔ پھر سجاد بھائی نے گاڑی کو باڈی کو جہاں پہلے میں نے صرف لگایا تھی وہاں پہ انہوں نے پانی لگایا، کیونکہ وہ داغ نہ بنے، تو پانی لگایا۔ پانی لگانے کے بعد پھر میرا کام ختم ہوا تو میں بیٹھ گیا۔ تو پھر بیٹھے مجھے یاد آیا کہ میں نے اب گاڑی کے کچھ جگہیں چھوڑ دی ہیں، لیکن پھر سجاد بھائی نے کہا کہ بس اب رہنے دو یار بہت ہو گیا، جب دوبارہ ہوگے تو پھر کر لینا۔ اللہ کر کے گاڑی کی باڈی کو پانی لگا لیا سجاد بھائی نے۔ پھر اب باری آ گئی ڈیزل کی، کیونکہ گاڑی کے نیچے سے سارے ڈیزل لگانا تھا اور انجن پہ بھی۔ تو سجاد بھائی نے کہا کہ آئل تو میں لایا نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا صاف آئل ہونا چاہیے تو وہ گاڑی کی شائن انجن میں اور زیادہ ہو جائے گی، اور نیچے لگانے سے بھی زیادہ، کیونکہ آئل خشک ہوتا ہے، دھول جمع ہوتی ہے، تو جب آئل مکس ہوگا تو پھر وہ اپنی شائننگ برقرار رکھے گی۔ بہرحال سجاد بھائی کو میں نے کہا کہ جی لگا دو بس بہت ہے، پھر نیکسٹ ٹائم اس کے جو مینٹیننس ہے وہ ساتھ کرتے رہیں گے۔ سجاد بھائی گاڑی کے نیچے گھس گئے، گھسنے کے بعد پھر انہوں نے ایک دفعہ وہ پریشر چیک کیا
کہ ٹینکی سے ایل آ رہا ہے کہ نہیں، ہوا ایئر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ پھر انہیں پریشر سیٹ کرنے کے بعد گاڑی کو اپنا شروع کر دیا ایل لگانا۔ ایل لگانے کے بعد پھر گاڑی کے وہ باہر آ گئے، تو گاڑی کی بیک سائڈ ابھی بقایا تھی، تو چیک کرنے کے بعد اب وہ انجن کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب وہ ٹائروں کی جانے پڑے ہیں، ٹائر کرنے کے بعد اس کے بعد انہوں نے انجن پہ ایل لگانا شروع کر دیا۔ اب انجن کے بعد پھر وہ گاڑی کے بیک سائڈ پہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ بھی ابھی ایل لگانا ہے۔ تو گاڑی بھی آج حیران ہے کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ آج مجھے تو ایک تو انہوں نے اتنی گرمیوں میں نہلایا نہیں، تو آج نہلانے کے ساتھ ساتھ مجھے ایل کے ساتھ میرے سر کی مالش بھی کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا میری سیوا ہو رہی ہے۔ شاید یہ میرا آخری دن ہے یہاں پہ، مجھے کہیں بھیج رہے ہیں، لیکن میں نے بھی گاڑیوں کو آ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ادھر ہی رہنا ہے، آپ کہیں بھی نہیں جا رہی۔ تو میں کپڑا لے کر گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر بونٹ پہ میں نے کپڑا لگانا تھا، کیونکہ بونٹ پہ جب ہم کپڑا نہیں لگاتے تو وہاں پہ پانی ہوتا ہے، پانی جب گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ سمیل سی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پانی جلتا ہے، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی وہ بھاپ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو بونٹ اندر سے بلیک ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ کافی عرصہ پہلے میں نے گاڑی کی ڈیٹیلنگ کرائی تھی، تو بونٹ بہت نیٹ اینڈ کلین تھا، تو پھر اس کے بعد میں نے بونٹ کو گندا ہونے نہیں دیا، کیونکہ جب بھی میں گاڑی گھر واش کرتا ہوں یا گھر سے باہر اسٹیشن پہ واش کراتا ہوں، تو بونٹ اور سائڈ والی چیزوں کو میں بہت احتیاط سے کپڑا لگاتا ہوں، کہ یہاں پہ کسی قسم کے پانی کی ایک بوند بھی نہ رہتا ہے، کہ گاڑی جب بھی بھاپ چھوڑے تو پانی نہ جلے اور سائڈیں بلیک اور بونٹ بلیک نہ ہو۔ تو میں گاڑی کے انٹیریئر کو کرنے لگا، تو سجاد بھائی نے کپڑا لگانا شروع کر دیا۔ وہ گاڑی کو تقریباً وہ کپڑا لگا چکے تھے، خشک ہو چکی تھی، صرف ان کا وہ سامنے والا میرا رہ گیا تھا۔ سجاد بھائی نے کہا کہ اب تو گاڑی کلیئر ہو گئی ہے، اب کیا پروگرام ہے، اب گھر جاؤ گے یا ابھی بھی اس کا کوئی اور کام کرنا ہے؟ تو میں چلا جاؤں گا، پھر خود ہی کرتے رہو یہاں پہ۔ میں نے کہا سجاد بھائی اور تو کچھ نہیں، گاڑی کی ڈگی میں کپڑا لگانا ہے۔ تو سجاد بھائی نے کہا کہ وہ خود لگا لو۔ تو وہاں ڈگی میں ایک لائٹ تھی جہاں میں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا، تو وہ لائٹ میں نے اندر ہی ویسے آزاد چھوڑی ہوئی تھی، وہ لائٹ کے اندر مٹی تھی، وہ مٹی پر پانی لگانے سے اس میں پانی چلا گیا تو وہ بلیک ہو گئی تھی۔ پھر میں نے وہ نکال کے چھوٹے بھائی کو دیے کہ اس کو صاف کرو، پھر صاف کرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ لگا دیں گے، تب تک میں گاڑی کی ڈگی کو اوپر لگاتا ہوں۔ تو گاڑی کی ڈگی میں جو کہ ہم نے پانی لگایا تھا، پہلے میں نے سرف وغیرہ لگائی ہوئی تھی، تو وہاں پہ پھر ہم نے کپڑا لگا کر ڈگی کو خشک کیا باہر سے۔ خشک لگانے کے بعد پھر گاڑی کی سائڈ میں ربڑ کے ساتھ بھی پانی بہت جمع تھا، یہاں بھی مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں سرف والا کپڑا لگاؤں۔ سرف والا کپڑا نہیں لگایا تو وہاں پہ تھوڑی سی مٹی تھی، پھر وہاں سے میں کپڑا احتیاط سے ویسے لگانے لگا کہ وہ مٹی باہر نکل جائے۔ تو پرانا گاڑی کا بمپر ٹوٹ گیا تھا، جو کہ لاک ڈاؤن کے دن میں چل رہا تھا، پھر کپڑے اتنے زور سے لگایا کہ وہاں سے ربڑ ہی نکل گئی، پھر ربڑ کو میں نے اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کیا، پھر ڈگی کو کپڑا مکمل ہوا، تو سجاد بھائی باری کو صاف کرنے لگ گئے تھے، کیونکہ شیشے میں پانی تھوڑا کھڑا تھا۔ تو گاڑی اب تقریباً تیار ہو چکی ہے، اب صرف گاڑی میں میٹ رکھنا بقائے ہیں، وہ سجاد بھائی نے خشک ہونے کے لیے ڈال دی دے۔ ماشاءاللہ گاڑی اندر سے بہت اچھی نیٹ اینڈ کلین ہو چکی ہے، اور باہر سے بھی گاڑی نے اپنی لک دینا شروع کر دی ہے، کیونکہ روڈ کی حالت خستہ ہونے سے بہت دھول ہوتی ہے، وہ دھول گاڑی کی ہر کونے کونے میں پا جاتی ہے۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ ڈگی میں بھی ہر جگہ کپڑا لگانا ہے، جہاں پانی ہے وہاں پانی خشک کرنا ہے، تاکہ کہیں بھی کسی قسم کے پانی کی بوند نہ رہے، کیونکہ ڈگی میں جب کپڑا لگ جائے گا تو پھر اسے باہر سے ایئر نہیں آئے گی، اور اندر وہ اپنا پانی کام دکھانا شروع کر جائے گا، اور پھر جب دوبارہ ڈگی واش ہوئے گی تقریباً 5-6 مہینے بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے گاڑی کی ڈگی بھی واش کرنی ہے، تو پھر اس وقت تک زنگ بن چکا ہوگا۔ تو گاڑی اب بالکل تیار ہو چکی ہے، تو گاڑی کو اب ہم نے اتارنا ہے نیچے۔ تو نیچے اتارنے سے پہلے ہم آپ کو گاڑی کا مکمل ریویو کراتے ہیں باہر سے، کہ گاڑی نے کس قدر اپنا لک شو کیا ہے۔ ماشاءاللہ گاڑی فل تیار ہو چکی ہے۔ تو آپ سجاد بھائی اندر سے، تو میں نے کہا سجاد بھائی کتنے چارجز ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یار وہی چارجز جو ہمیشہ دیتے ہو تم، وہی چارجز دے دو۔ تو میں نے سجاد بھائی کو چارجز دیے، اور پھر گاڑی کو سٹارٹ کیا، اور پھر ہم اس کو نیچے اتار رہے ہیں سٹینڈ سے۔ تو گاڑی کی فرنٹ لائٹس ماشاءاللہ بہت ہی گلو کر رہی ہیں، اور ان کے اندر جو خاص پارکنگ لائٹس لگی ہوئی ہیں
بلیو کلر کی، ان کی ایک اپنی ہی بات ہے۔ اور اندھیرا بھی ہو رہا ہے تو سجاد بھائی نے کہا کہ آج تو تم نے مجھے لیٹ کروائی دیا۔ میں نے کہا سجاد بھائی آپ لیٹ تو ہو گئے، لیکن آپ نے جو کام کیا ہے وہ اتنا پہلے اچھا نہیں کیا ہوگا جتنا آج آپ نے کیا، اور گاڑی کے ہمیں لک بنا کر دے دی۔ اللہ پاک سجاد بھائی کو لمبی زندگی دے اور ہمیشہ ان کو اپنے کام میں مدد سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔